नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आले मुहम्मद अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल से, उसकी तौफ़ीक से मैं एक बड़ा अहम मौजू लेके आप दोस्तों की खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला मुझको हक़ बात कहने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। मैंने ज़्यादा वक्त आपका नहीं लेना, मेरी कोशिश होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा मवाद जो है वो कम वक्त में आपकी मोहब्बतों की नज़र करूँ। आज मैं एक बड़ा अहम मसला लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। मसला कुछ यूँ है कि एक प्रोग्राम में किसी भाई ने, किसी दोस्त ने मुझे क्वेश्चन पूछा था बाग़ फ़दक के हवाला से कि जो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये हदीस जो मेंशन की जाती है, जो कोट की जाती है, जो बुखारी मुस्लिम में है कि हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि ला नूरा सुमा तरकना सदक़तुन, कि अंबिया का कोई वारिस नहीं होता, वो जो छोड़ जाएं वो सदका होता है। तो इसको लेकर, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने कुछ ज़रूरी जो बातें थी वो मैंने सुनने वालों की नज़र की थी कि मैंने इसको ऑन किया था। मैंने कहा था कि इसके ऊपर मैंने दलाइल नहीं दिए थे कि अंबिया किराम की वरासत होती है, हालांकि ये कुरान का अकीदा है। सारा कुछ कुरान खोल खोल के बयान कर रहा है कि ये अंबिया किराम का जो इनकार करते हैं ना कि वरासत नहीं होती, कुरान कहता है कि अंबिया की वरासत होती है। इसके ऊपर मेरे पास बेशुमार दलाइल हैं, कुरान से, आका अलैहिस्सलाम की अहादीस से। इसके ऊपर अलग गुफ्तगू करूंगा, लेकिन मैंने एक अल्जामी जवाब दिया था। मैंने कहा था कि चलो भाई मैं इस हदीस को ऑन करता हूं, जो मौलवी साहब ये कोट करते हैं या मेंशन करते हैं, बड़ा वावेला करते हैं, बड़ा ढंढोरा पीटते हैं कि हुजूर ने फरमा दिया कि अंबिया की वरासत नहीं होती। तो इसलिए जब पाक सईदा फातिमा बतूल ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास तशरीफ लेके गई और उन्होंने फदक का मुतालबा किया, तो उन्होंने आगे से हदीस पढ़ दी। तो ये मौलवी बड़ा वावेला करते हैं, बड़ा शोर गोगा करते हैं कि उन्होंने हदीस पढ़ी थी, अंबिया की वरासत होती ही नहीं। तो मैंने इसको कबूल करते हुए, इसको ऑन करते हुए मैंने कुछ इल्जामी जवाब दिए थे कि अल्लाह के बंदो, अगर अंबिया की वरासत नहीं होती तो फिर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो अज़वाज हैं, उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, वो फिर किस हक से हुजूर अलैहिस्सलाम के घर में रही? फिर हजरत अबू बकर सदीक या हजरत उमर बिन खत्ताब, वो किस हक से आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उस घर में उनकी तदफीन हुई? तो ये मैंने एक सवाल किया था। तो इसका बजाय इसके कि इसका जवाब दिया जाता इल्मी जवाब, तो एक शेखुपुरा के मुफ्त से मुफ्ती हैं, वो राशिद महमूद रिजवी साहब, उन्होंने, वो मुझे, मेरे दोस्त ने एक वीडियो भेजी है, उन्होंने जवाब दिया जी हम जवाब देते हैं जी ये वो, यानी सवाल गंदम और जवाब चना। और जवाब वो क्या दे रहे हैं जी, ये देखो फलां हदीस हजूर ने फरमाया अंबिया की विरासत नहीं होती, फलां मौलवी ने फरमाया अंबिया की विरासत नहीं होती, फलां मुहद्दिस ने फरमाया अंबिया की विरासत नहीं होती। ओ अकल के अंधे, ओ जहल इंसान, ओ नॉनसेंस इंसान, तुझे किसने मुफ्ती की सनद दे दी है? तुम्हें तो नफ्से मसला का ही पता नहीं है, खबर नहीं है कि बात क्या हो रही है, तू जवाब क्या दे रहा है? जवाब तो तेरा ये बनता था, मैंने उसको ऑन किया। मैंने कहा चलो भाई मैं इनकी इस बात को ऑन करता हूं, अब मुझे इस बात का जवाब दो कि अगर पाक सईदा को वरासत नहीं मिली हजूर अलैहिस्सलाम की, तो अज़वाज को कैसे मिल गई? जब आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हमारी वरासत होती ही नहीं, हम जो छोड़ जाएं वो सदका होता है, जितना भी तरका होता है, तो फिर अगर बेटी को नहीं मिली तो बीवी को कहां से मिल गई? तो आपका हक ये बनता था, मुफ्त से मुफ्ती साहब, नासबी साहेब, आपका ये हक बनता था कि आप इस तरह किताबें खोल खोल के मुझे दिखाते, जैसे मैं दिखाने लगा हूं, इस तरह दिखाते भाई ये देखो हजूर अलैहिस्सलाम का फरमान। हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो मेरी बीवियों के घर हैं वो उन्हीं के हैं, मेरी बीवियों के घर छोड़ के जो मैं छोड़ जाऊंगा ना वो सदका है। या कुरान से मुझे कोई नस पेश करते, कुरान से दलील देते, मौलवी साहब तूने दलील क्या देनी है? तू अपने बड़ों को निकाल के ले आ कब्रों से, ये मेरा चैलेंज है, चैलेंज है परमानेंट के तू और तेरे बड़े, जो भी अतारी, जलाली, रिजवी, जितने भी सुन्नियत को बदनाम करने वाले तेरे चमचे, कड़छे, ढक्कन, चेले, गुरु, सबको जमा करके एक रवायत मुझे दिखा दे तू
میں ساری زندگی آ کے تیری مفت نوکری کروں گا. کہ حضور علیہ السلام نے فرما دیا ہو کہ بھائی جو میری ازواج کے حجرے ہیں یا جو ان کو گھر دیے ان کے علاوہ باقی جو میں چھوڑ جاؤں گا وہ صدقہ ہے, لہذا وہ میرا ترکہ نہیں, وہ میری وراثت نہیں. یہ تھا تیرا جواب, لیکن تو ایک روایت بھی نہیں دے سکا اور نہ تو قیامت تک دے سکے گا. میں اپنے سننے والوں کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں, کہ میسج دینا چاہتا ہوں. وہ تمام لوگ جو اہل بیت اطہار سے محبت کرتے ہیں, مودت کا جذبہ رکھتے ہیں, میں ہاتھ جوڑ کے ان کو یہ پیغام دیتا ہوں کہ خدا را ایسے نام نہاد سو کالڈ ناسبیوں کو دیکھ کر سنیت کے بارے میں دل میں میل نہ لانا. یہ سو کالڈ سنی بنے ہوئے ہیں, یہ نام نہاد سنی ہے, حقیقت میں یہ ناسبی ہیں, یہ اہل بیت اطہار کا بغض رکھنے والے ہیں. اور اس میں سب سے بڑا ناسبی خارجی اہل بیت اطہار کا بغض رکھنے والا دشمن اہل بیت یہ مفتی راشد رضوی ہے. میرے پاس بے شمار اس پر دلائل ہیں. اب میں ایک ایک کر کے اس کا منہ بند کروں گا, ایک ایک تیرا میں وہ جو ویڈیو ہے اس کا میں رد پیش کروں گا اور اہل سنت کی کتب سے کروں گا. اتنا بڑا جاہل, اتنا بڑا اہل بیت اطہار سے بغض اور حسد رکھنے والا ہے یہ بندہ ناسبی کہ کسی نے سوال کیا اہل بیت اطہار کے نام کے ساتھ علیہ السلام لکھا جا سکتا ہے, تو کہتا نہیں نہیں نہیں, مختصر کہتا نہیں لکھا جا سکتا. اور دلیل کیا دے رہا ہے, اس کو کہتے ہیں مفتی اعظم, یہ ہے ان کا مفتی. اس کے وہ جو چمچے کڑچھے ڈھکن ہے نا, وہ کہتے ہیں کیا بات ہے جی, سنیوں کا شعر ہے, یہ شعر ہے, یہ تو گدھا بھی نہیں ہے, گیدڑ بھی نہیں ہے, یہ بلی بھی نہیں ہے, یہ جس کو تم سنیوں کا شعر کہہ رہے ہو. سوال کیا گیا تو جواب کیا دے رہا ہے, کہتے ہیں جی یہ جتنی بھی بیروت کی کتابیں پرنٹ ہو رہی ہیں نا, بخاری مسلم جس میں پاک سیدہ فاطمہ بطول زہرا سلام اللہ علیہا کے نام کے آگے علیہ السلام لکھا ہے, بخاری نے یا مسلم نے, یا دیگر اہل بیت اطہار کے جو نفوس ہیں ان کے آگے علیہ السلام لکھا ہے. کہتا ہے وہ جو ادھر بیٹھے ہوئے نا جو کمپوزر ہیں لبنان میں, وہ شیعہ ہیں, تو لہذا وہ شیعہ جو ہے نا وہ شیعہ لکھ دیتے ہیں علیہ السلام, اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. یہ ہے ان کا علمی معیار, یہ ہے ان کا مفت سے مفتی. بلکہ میں نے اس کے اوپر ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے, میں نے ایسے بخاری جو دارالسلام اور ریاض سعودی عرب کی چھپی ہوئی, میں نے 700-800 سال پرانی کتابیں وہ جو پرنٹ ہوئی ہیں ان سے دکھایا علیہ السلام. اب مجھے بتا کہ سعودی عرب میں بھی کوئی شیعہ بیٹھتے ہیں کمپوزر, یہ ہے ان کی حقیقت. جب اہل بیت اطہار کی عظمت کی بات ہو, فضیلت کی بات ہو, فضلیت کی بات ہو, ان کے مناقب, ان کے خصائص کی بات ہو, ان کو مروڑ شروع ہو جاتا ہے اور کہتے ہیں ہم سنی ہیں. انہوں نے سنیت کا چہرہ گدلا کر کے لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے. انہوں نے سنیت کو خارجیت کی طرف دھکیل دیا ہے, ناسبیت کی طرف دھکیل دیا ہے. انہوں نے سنیت کو ایسے بدنام کیا ہے کہ لوگ سنیت کا نام سن کے بھاگنا شروع ہو گئے. لوگ سمجھتے تھے یہ ہے سنی, جو اہل بیت اطہار کی عظمت کو, ان کی افضلیت کو منیمائز کرتے ہیں, یہ سنی ہے. وہ جو محرم کے ایام میں ذکر اہل بیت سننا چاہتے تھے, مولا حسین بادشاہ سرکار کے غم میں آنسو بہانا چاہتے تھے, اپنی آنکھوں کا وضو کرنا چاہتے تھے, عبادت کرنا چاہتے تھے, جب انہوں نے محرم کے ایام میں بھی یار لوگوں کے اہل بیت اطہار کے دشمنوں کے قصیدے شروع کر دیے, جب انہوں نے ان کے 10 محرم کو معاویہ بن ابو سفیان کے نعرے شروع کر دیے, تو لوگ پھر دوسری طرف چلے گئے. پوری دنیا میں راؤنڈ دی کلاک بات کر رہا ہوں, میں نے پوری دنیا دیکھی ہے, سب سے تیزی کے ساتھ یہ جو مسل کے تشیع ہے نا, اس میں اضافہ ہو رہا ہے. اور اس کی مین جو ریزن, جو وجہ ہے, اس جیسے مولوی ہیں جیسے یہ ناسبی راشد محمود رضوی ہے. اس لیے کہ نوجوان نسل جو پڑھ لکھ گئی ہے وہ اہل بیت اطہار کی عظمتیں سننا چاہتی ہے, مودت سننا چاہتی ہے, افضلیت سننا چاہتی ہے, ادھر سے ان کو ملتی نہیں. ان کے پاس کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ قرآن سے بات کی ہو انہوں نے افضلیت کے حوالے سے, احادیث سے بات کی ہو؟ احمد رضا خان بریلوی یہ کہتے ہیں, مجدد الافسانی یہ کہتے ہیں, غلام رسول سعیدی یہ کہتے ہیں, یہ ہے ان کا علم, یہ ہے ان کا نالج, یہ ہے ان کی دلیل, یہ ہے ان کے ریفرنسز. نہ قرآن سے واسطہ, نہ مصطفیٰ کے فرمان سے واسطہ. تو یہ تو وہ لوگ ہیں, انہوں نے لوگوں کو انتہا پسندی کی طرف دھکیل دیا ہے, سنیت سے لوگوں کو دور کر دیا ان جیسے نام نہاد سو کالڈ سنیوں نے اور اہل بیت اطہار کے دشمنوں نے. اور یہ میں حلفاً کہہ رہا ہوں, میرے پاس بے شمار دلائل ہیں, شہادتیں ہیں ان جیسے لوگوں کے بارے میں. یہ وہی لوگ ہیں جو آج کل ملک پاکستان میں ہو رہا ہے, جن کو حلوہ کی سمجھ نہیں آئی اور وہ اس بیچاری عورت کو چھریاں لے کے نکل آئے قتل کرنے کے لیے.
یہ ہے یہ جو اسلام کے ٹھیکیدار بنے پھرتے ہیں۔ میں پاکستان کے اداروں کو، پاکستان کی عدلیہ کو، پاکستان کی حکومت کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ پہچانو ایسے فتنہ پرور ملا اور ناصر کو جو ملک پاکستان کو فرقہ واریت کی طرف دھکیلنا چاہتے ہیں۔ یہ ایک ایک اس کی ویڈیو کا میں رد کروں گا، اور پتہ نہیں ٹھیکیدار بن جاتے۔ اور رافضی مجھے کہتا ہے، خود کو کہتا ہے سنی، سنی کدھر سے آ گیا؟ یہ سنی نہیں رافضی۔ بندہ ان سے پوچھے کہ تو ماما لگتا ہے سنیت کا؟ تیرے گھر سے سرٹیفکیٹ ملیں گے مجھے میں کہ میں سنی ہوں کہ نہیں؟ سنی وہ ہے جس کے پاس قرآن کی دلیل ہو، سنی وہ جس کے پاس مصطفیٰ کے فرمان کی دلیل ہو، سنی وہ جس کے پاس صحابہ کی دلیل ہو، سنی وہ جس کے پاس اہل بیت اطہار کی دلیل ہو۔ مولویوں کو ماننے والا سنی نہیں۔ تم سنی نہ کہا کرو خود کو، ہاں بریلوی کہہ سکتے ہو کیونکہ تم ندی نالے ہو، تم وہ گندے گٹر ہو جنہوں نے سنیت جیسے سمندر کو ناپاک اور گدلا کر دیا ہے۔ اور اللہ کے فضل و کرم سے جب تک اہل بیت اطہار کے در کے منگتے یہ نوکر زندہ ہے، تمہیں سنیت کو ہائی جیک نہیں کرنے دیں گے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بڑا مفت سے مفتی بنا پھرتا ہے، رد کرے۔ میں نے کہا تھا کہ اگر انبیاء کی وراثت نہیں ہوتی مولوی جی، حضور علیہ السلام کی اکلوتی بیٹی کو اگر وراثت نہیں ملی تو بیویاں جو 1/8 کی حصہ دار تھی ان کو کیوں ملی؟ تو نے سارا ٹائم لگا دیا، پہلے 10 منٹ لگا دیے، یہ دیکھو جی فلاں نے کہا کہ انبیاء کی وراثت نہیں ہوتی۔ بھائی وراثت اس کو تو میں آن کر رہا ہوں، یہ تو دلائل تم تب دینا جب میں قرآن کھول کھول کے تجھے دکھاؤں گا کہ انبیاء کی وراثت ہوتی ہے، جب میں پوری سیاستہ کھول کھول کے دکھاؤں گا کہ انبیاء کی وراثت ہوتی ہے تو پھر یہ جواب دینا۔ کیونکہ یہ نہیں ہوتا کہ سوال گندم جواب چنا۔ بھائی جواب دے کہ آقا علیہ السلام کی جو ازواج ہیں ان کے جو گھر ہیں ان کے علاوہ اللہ اور اللہ کے رسول نے فرمایا بھائی میری ازواج کے گھر چھوڑ کر جو میرا ترکہ بچے گا نا اس کا کوئی وارث نہیں ہوگا، وہ صدقہ ہے، میری بیویوں کے گھر چھوڑ دو۔ اس پر تو مرتا مر جائے گا، تجھے پاس ایک روایت بھی نہیں ہے۔ اور آگے سے کہتا ہے جی قرآن نے کہا جی اے نبی تیری بیویوں کے حجرے، سورہ حجرات ساری کی ساری حضور علیہ السلام کے گھروں حجروں کے لیے نازل ہوئی ہے۔ اور جاہل انسان فرض کریں کسی بندے کی 4 بیویاں ہیں، یعنی شازیہ، نازیہ، ارم اور کرن، یہ 4 بیویاں فرض کریں۔ اب اس نے ان 4 کو الگ الگ گھر لے کے دیے ہوئے، بندے کا نام ہے زید۔ اب اس نے 4 الگ الگ گھر تعمیر کروائے اور اپنی بیویوں کو الگ الگ رکھا، ٹھیک ہو گیا۔ اب اس کی بہن نے کال کی کہ زید بھائی میں آپ کو ملنے کے لیے آنا چاہتی ہوں، تو وہ کیا کہے گا کہ میرے گھر آ جاؤ؟ تو وہ کہے گی بھائی کون سے گھر، آپ کے تو 4 گھر ہیں۔ تو پھر وہ اپنی بیوی کا نام لے کے کہے گا کہ شادیہ کے گھر آ جاؤ میں ادھر ہوں، یا نازیہ کے گھر آ جاؤ میں ادھر ہوں، یا ارم اور کرن کے گھر آ جاؤ میں ادھر ہوں۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ جس گھر میں اس نے اپنی بیویوں کو رکھا ہوا ہے وہ گھر ان کے ہو گئے؟ وہ گھر ان کے نہیں ہوئے۔ جب اللہ نہ کرے زید کا انتقال ہو جائے گا تو وہ جس گھر میں اس کی بیویاں رہتی تھیں، وہ جس گھر میں رہتی تھیں وہ اس گھر کی مالکہ نہیں بن گئی، بالکل نہیں بنی، بلکہ جتنا بھی اس کا ترکہ تھا، جتنی بھی اس کی جائیداد تھی، جتنی بھی اس کی پراپرٹی تھی، اس کو جمع کیا جائے گا اور اس کی ساری اولاد کو اور پھر ازواج کو، ماں باپ کو، سب کو پھر ان کے حصوں کے مطابق ان کا حصہ ملے گا، اور بیویوں کو 1/8 ملے گا۔ گھر سکپ نہیں ہوں گے، وراثت سے نکلیں گے نہیں جس طرح مولوی نکال رہا تھا اور آگے کہہ رہا تھا حضور نے ہبہ کی ہے۔ چلو اللہ کا شکر ہے کہ ان جیسے مولوی بھی مان رہے ہیں کہ حضور بھی ہبہ بھی کرتے تھے، لیکن روایت ایک نہیں دکھا سکا اور نہ دکھا سکے گا، مر جائے گا، بڑے مرے ہوئے بھی قبروں سے نکال کے لے آئے گا، لیکن ایک سنگل روایت بھی نہیں مجھے دکھا سکتا کہ حضور نے فرمایا کہ عائشہ یہ تیرا گھر ہے اور یہ تیرا ہو گیا، اس کے علاوہ میں جو چھوڑوں گا وہ صدقہ ہوگا۔ اے حفظہ یہ تیرا گھر ہے، اس کے علاوہ میں جو چھوڑوں گا وہ صدقہ ہوگا۔ یا حضور نے فرمایا بھائی میری ازواج کے گھر چھوڑ کے جو کچھ ترکہ وہ باغ ہوگا نا میرا فدق، وہ صدقہ ہے باغ، چونکہ وہ سیدہ کو نہ مل جائے، لیکن جو میرے بیویوں کے پاس ہے وہ صدقہ نہیں، وہ مالکہ ہے۔ اسے کہتے ہیں حسد اور بغض، اسے کہتے ہیں کہ اپنی من پسند کی تشریح،
یعنی اہل بیت کے لیے معیار اور صحابہ کے لیے معیار اور کہتے ہیں ہم اہل بیت سے محبت کرنے والا، یہ ہے سنی۔ میں ذرا قرآن سے بھی دلیل دیتا ہوں، پھر میں آتا ہوں دوسری طرف۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ النساء، اس کی آیت نمبر 11 پڑھیں آپ۔ اس میں اللہ رب العزت نے یہ جو فرمایا نا یوصیکم اللہ فی اولادکم، کہ اللہ تم کو تمہاری اولاد کے بارے میں وصیت کرتا ہے۔ وہ وصیت کیا اللہ کرتا ہے کہ جو بیٹا ہے یعنی میل ہے، اس کا حصہ 2 عورتوں 2 بیٹیوں کے برابر ہوگا۔ اور آگے فرمایا اگر 2 بیٹیاں ہی ہیں یا 2 سے زیادہ ہیں، لڑکیاں ہیں، تو فرمایا پھر ان کے لیے 2/3 ہے۔ فَلَهُنَّ ثُلُثُ مَا تَرَكَ، ان کے لیے 2/3 ہوگا۔ کس میں سے؟ گھر چھوڑ کے؟ ہائے ہائے، قرآن کہتا ہے ما تارک، جو کچھ بھی چھوڑا، یعنی ساری پراپرٹی، اس میں گھر بھی آگے، اس میں مکان، اس میں دکان، اس میں باغات، اس میں پلاٹ، اس میں پراپرٹی، سارا کچھ جمع کر کے اب قرآن کہتا ہے کہ ان میں سے یہ جو ما تارک ہے نا، جو کچھ بھی چھوڑا اس میں سے ان کو 2/3 ملے گا۔ اگر آیت نمبر 12 پہ جائیں تو آیت نمبر 12 میں بھی اللہ نے یہی بات کی، فرمایا اگر تمہاری عورتیں اگر ان کی اولاد نہیں تو پھر ان کو 1/4 حصہ ملے گا اگر اولاد نہیں۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ، اور اگر ان کے پاس اولاد ہے، یعنی ان ازواج میں سے تمہاری اولاد ہے، اور آگے پھر قرآن کیا کہتا ہے فَلَهُنُّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ، پھر ان کو جو تم نے ترکہ چھوڑا ہے کل کا، ٹوٹیلٹی کا، اس میں سے 8واں حصہ ملے گا۔ مما ترکتم، جو کچھ تم نے ترکہ چھوڑا ہے، گھروں کو نکال کے نہیں اللہ کہہ رہا کہ جن گھروں میں تمہاری ازواج رہتی تھی وہ ان کے ہو گئے، ان کو سائڈ پہ کر کے باقی جو تم نے اموال چھوڑا ہے یا باغات چھوڑے ہیں یا دکانیں چھوڑی ہیں یا دیگر جائیداد چھوڑی ہے، ان میں سے ان کو 8واں حصہ ملے گا۔ قرآن نے کیٹاگوریکلی کہہ دیا اگر ان کی اولاد نہیں تو پھر ان کو 1/4 حصہ ملے گا اس میں سے جو تم نے چھوڑا۔ مما ترکتم، جو کچھ تم نے چھوڑا اس میں سے 1/4 حصہ، اور اگر اولاد ہے تو پھر ان کو 8واں حصہ ملے گا۔ اب مجھے بتا مولوی کہ قرآن میں اللہ کو کسی بات نے روکا تھا کہ اللہ یہ کہہ دیتا کہ بھائی جو گھر ہوتے ہیں نا تمہاری ازواج کے، وہ وراثت میں یا اس ترکہ میں وہ شامل نہیں ہوں گے، وہ تو پہلے ہی آلریڈی ان کے ہو گئے ہیں۔ جن گھروں میں تمہاری بیویاں رہتی ہیں وہ ان کے ہیں۔ بلکہ آج کل بھی اگر آپ دیکھ لیں تو جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو کیا اس کے بیٹے جو گھر ہوتے ہیں اس کی 2-3 بیویاں تو اس کو دے دیتے؟ کبھی بھی نہیں دیتے۔ ہاں ایک صورت ہوتی ہے کہ اس کے نام وہ کر جائے، جس طرح تو نے کہا کہ ہبا کیا تھا، لیکن تو روایت نہیں دکھا سکا کہ حضور علیہ السلام نے اپنی ساری ازواج کے ایک ایک گھر کا یہ تیرا، یہ تیرا، یہ تیرا، تو لہذا میرے جانے کے بعد یہ میری وراثت نہیں، اس کے علاوہ یہ تمہارا ہے، جو بھی میری وراثت ہوگی اس کو صدقہ کر دینا۔ اب قرآن کی یہ دلیل ہے، قرآن کی یہ نص ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ جو بھی کلہم، جتنا بھی ترکہ ہوتا ہے وہ سارے کا سارا جمع ہوگا، پھر اس میں سے جو قرآن نے حصے بیان کیے ہیں، بیٹے کو 2 بیٹیوں کے برابر ملے گا، اور اسی طرح بیوی کو 1/4 ملے گا، اولاد نہیں ہے تو پھر 1/4 ملے گا، اگر اولاد ہے تو پھر 8واں حصہ ملے گا۔ یہ ساری ڈیٹیل جو ہے اللہ کا قرآن بیان کر رہا ہے۔ اس میں کہیں بھی جو مولوی صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ وہ جو آقا علیہ السلام کے ازواج کے گھر تھے، اما عائشہ صدیقہ کا گھر تھا، جس میں سے آگے کہتا ہے بڑی عجیب بات اس نے کی ہے، وہ کہتے ہیں چونکہ وہ سیدہ عائشہ کا گھر ہو گیا تو لہذا انہوں نے اجازت دے دی اپنے والد کو کہ ادھر ان کی تدفین کر دیں۔ حالانکہ وہ روایت نہیں اس نے پڑھی جو مولوی صاحب بیان کرتے ہیں، جس کا کوئی سر پیر ہی کوئی نہیں، کچھ بھی نہیں، جو من گڑت موضوع ہے، جو میڈ ان دمشق ہے، کہ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا تھا کہ میرے جسد کو حضور کے پاس لے جانا، تو اندر سے آواز آئے تو دفن کر دینا، نہ آئے تو واپس لے جانا جنت البقیع میں جا کے میری تدفین کر دینا۔ تو اندر سے آواز آئی یار کو یار سے ملا دو، تو پھر وہ نہیں اس نے بیان کی۔ اگر بیان کرتا تو پھر میں
اس کی بھی ذرا دھجیاں اڑاتا، ادھر نہیں گیا. کہتا وہ ان کے والد جو تھے تو انہوں نے اپنے حصے میں ان کی تدفین کر دی. اور حضرت عمر کے لیے وہ کہتا ہے پھر کوئی دروازہ نہیں کھلا، انہوں نے اجازت مانگی. بھائی اجازت کیسے مانگی؟ وہ تو اس گھر کی مالکہ ہی نہیں، وہ تو رسول اللہ کا گھر ہے. ان کا ادھر دفن ہونا اس وقت قرآن و حدیث کے عین مطابق ہوتا جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری حیات میں ان سے اجازت لیتے، مالک سے اجازت لیتے تو پھر جائز تھا. اور دوسری طرف اگر یہ بات تیری مان لی جائے تو پھر امام حسن بن علی علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا؟ انہوں نے بھی تو اجازت مانگی تھی نا، تو ان کو اجازت نہیں ملی، ان کے تو جنازے پہ تیروں کی بارش ہوئی ہے. تو اس کا مطلب پھر ادھر کوئی تیری اگر بات مان لی جائے تو صاف نظر آ رہا ہے کہ اما عائشہ صدیقہ کو مولا حسن علیہ السلام سے کوئی دشمنی تھی، عداوت تھی، انہوں نے ان کو اجازت نہیں دی. اور حضرت عمر بن خطاب کو کہا کہ ان کی تدفین کر دو جن کا حق بنتا ہی نہیں. جو وارث تھے، جو حضور علیہ السلام کے بیٹے تھے، جو حضور علیہ السلام کی صاحبزادی تھی، ان کا حق بنا ہی نہیں، ان کے لیے وہ صدقہ ہے. اور جن کا حق بنتا ہی نہیں ان کا حق بنا رہا ہے یہ مولوی. اور اگلی بات سن لیں، کہتا ہے جی وہ حضور نے کہا تمہارے ہی گھر ہیں، تم رہتی جو جس گھر میں بندہ رہتا وہ مالک بن جاتا ہے. میں اس کی طرف نہیں جا رہا ابھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فدق بھی پاک سیدہ کو دیا تھا، تو جب ان کی وہ ملکیت میں تھا تو اس پہ کیوں قبضہ ہوا؟ مولوی اگر تو یہ کہہ رہا ہے کہ وہ ان گھروں میں رہتی تھی آلریڈی، تو جب رہتی تھی تو ان کے لیے وہ وراثت جو ہے منتقل ہو گئی، ان کی ہو گئی، وہ مالکہ بن گئی، تو ادھر کیا مسئلہ بن گیا؟ یہ صحیح بخاری دینے لگا ہوں، دارالسلام اور ریاض سعودی عرب کی چھپی ہوئی کتاب. مولوی صاحب یہ دیکھ باتیں کرتے ہیں. اس کا صفحہ نمبر 190 ہے، حدیث کا انٹرنیشنل نمبر ہے 1196، حدیث کا انٹرنیشنل نمبر ہے 1888، حدیث کا انٹرنیشنل نمبر ہے 6588، حدیث کا انٹرنیشنل نمبر ہے 7335. 4-5 مرتبہ امام بخاری اپنی صحیح میں یہ روایت لے کے آئے. آقا علیہ السلام نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. میرے گھر سے لے کے، میرے حجرہ سے لے کے میرے منبر تک جتنی بھی جگہ ہے ریاض الجنہ ہے. کس کے گھر سے لے کے؟ رسول اللہ کے گھر سے لے کے آقا علیہ السلام کا گھر، جس گھر میں حضرت ابوبکر حضرت عمر کی تدفین ہوئی ہے وہ رسول اللہ کا گھر ہے، کسی اور کا نہیں. ایک طرف تو تم کہتے ہو کہ انبیاء کی وراثت نہیں ہوتی، وہ جو چھوڑ جائے صدقہ ہوتا ہے، تو پھر حضرت ابوبکر صدیق کو چاہیے تھا کہ بیٹا عائشہ جب تک آپ حیات تھے تب تک آپ ان کے نکاح میں تھی تو ان کے گھر میں تھی، تو کوئی بات نہیں. اب آقا علیہ السلام کا وصال ہو گیا تو انبیاء کی تو وراثت ہوتی ہی نہیں، تو رسول اللہ کا گھر چھوڑ دیں، آپ میرے گھر میں آ جائیں. تو پھر مولوی صاحب تیرا چورن بکتا. پھر ہم بات تسلیم کرتے بھائی بات ٹھیک ہے، انبیاء کی وراثت نہیں ہوتی، تو لہٰذا حضرت ابوبکر صدیق نے اپنی بیٹی کو واپس بلا لیا، حضرت عمر بن خطاب نے واپس بلا لیا، تو لہٰذا بات جائز ہے، ویلڈ ہے. لیکن ساری زندگی وہ ادھر ہی نہیں، بلکہ فیصلے اس گھر کے وہ کرتی تھی کہ ادھر کون دفن ہوگا کون نہیں ہوگا، اور سارے گھر کے اوپر. یہ باتیں کڑوی ہوتی ہیں اور کہتے ہیں گستاخی ہو گئی. اگر گستاخی ہے تو یہ پھر بخاری بھی گستاخ تھے، پھر کہو نا کہ یہ سارے گستاخ تھے. اور اگلی بات، میں نے یہ ساری 6 کی 6 ہماری جو صحاح ستہ کی چوٹے کی کتابیں نشان لگائے ہوئے ہیں، جہاں جہاں بھی وراثت کا ذکر ہے کسی ایک سنگل روایت میں نہیں ہے کہ آقا علیہ السلام نے مکان کو گھر کو وراثت سے نکالا ہو یا استثناء کر دیا ہو کہ بھائی گھر کے علاوہ جو چھوڑ جائے نا اس کی وراثت نہیں، یا کسی کے لیے کہو کہ گھر کو نکال دو. یہ بخاری ہے، اس کو پڑھ کے دیکھ لیں، یہ مسلم ہے، اس کو پڑھ کے دیکھ لیں، یہ ابو داؤد ہے، اس کو پڑھ کے دیکھ لیں، یہ ابن ماجہ، یہ میں نے نشان لگائے وقت بچا رہا ہوں، ابن ماجہ، اس کو پڑھ کے دیکھ لیں، یہ جامع ترمذی ساری عربی کی سعودی عرب کی چھپی ہوئی کتابیں، اس کو پڑھ کے دیکھ لیں، یہ سنن نسائی ہے، اس کو پڑھ کے دیکھ لیں. ایک سنگل روایت دکھا مولوی کہ جس میں حضور نے فرمایا ہو کہ بھائی مکان جو ہیں وہ جہاں رہتی ہیں وہ ازواج وہ انہی کے ہیں، تو لہذا ان کو نکالا جائے. اگلی بات یہ جو کہتے ہیں نا کہ مکان نہیں تھے وراثت میں شامل، اب پتہ کرتے ہیں کہ
شامل تھے کہ نہیں؟ یہ حدیث دینا چاہتا ہوں، صحیح بخاری دارالسلام اور ریاض سعودی عرب کی چھپی ہوئی کتاب، حدیث کا انٹرنیشنل نمبر ہے 3092، حدیث کا انٹرنیشنل نمبر ہے 3093۔ اس میں جب پاک سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا انہوں نے جب جا کے مطالبہ کیا ہے تو وہ مطالبہ میں کیا کہا ہے وہ ذرا سنیں، اور آگے سے جو جواب آیا ہے حضرت ابوبکر کی طرف سے وہ جواب کیا ہے وہ جواب سنیں۔ جب پاک سیدہ نے مطالبہ کیا اپنی میراث کا، فدق کا، تو آگے سے جواب کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ فقال لها ابو بکر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال لا نورث ما ترکنا صدقۃ۔ جب پاک سیدہ نے مطالبہ کیا تو آگے سے ابو بکر نے کہا کہ حضور نے فرمایا تھا کہ ہم انبیاء جو چھوڑ جائیں، ما ترکنا، ہم جو ترک کر دے، ہمارا جو ترکہ ہو وہ سارے کا سارا صدقہ ہے۔ آقا علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ جو مکان چھوڑ جائیں، جو گھر چھوڑ جائیں، ان کے علاوہ جو باغ ہو وہ صدقہ ہوگا۔ اے ابو بکر، اے عمر، اے عثمان، گھر جو ہوں گے نا جو میری ازواج کے پاس ہیں وہ صدقہ نہیں ہوگا، وہ انہی کے ہیں۔ بس یہ جو ما ترکنا ہے یہ ٹوٹیلٹی کو ظاہر کرتا ہے۔ مفتی صاحب کس نے تجھے مفتی بنا دیا، مفت سے مفتی؟ یہ جو ما ترکنا ہے یہ ٹوٹیلٹی کو ظاہر کرتا، جو کچھ جو قرآن سے میں نے دلیل دی تھی، ما تارا کا، جو کچھ چھوڑا جائے، جو ترکہ، مورث، وارث اور ترکہ، یہ تین ہی چیزیں ہوتی ہیں، تین ہی ارکان ہیں نا وراثت کے، تو جو چھوڑا جائے، یعنی اس حدیث میں بھی اور آگے چلیں اسی طرح۔ اب میں وقت بچا رہا ہوں، یہ صفحہ نمبر 682 ہے اور حدیث کا انٹرنیشنل نمبر ہے 4035 4036۔ یہ صحیح بخاری دارالسلام اور ریاض سعودی عرب کی چھپی ہوئی کتاب، اس میں بھی فقال ابو بکر سمیت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول لا نورث ما ترکنا صدقۃ۔ اس میں بھی حضرت ابو بکر کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ سے سنا، آپ نے فرمایا ما ترکنا، جو کچھ بھی ہم چھوڑ دیں، جو کچھ گھر، دکان، مکان، باغات، جائیداد، پراپرٹی، جو کچھ بھی چھوڑ جائے وہ سارے کا سارا صدقہ ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ اس میں کہاں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو مکان ہوں گے وہ ہمارا ترکہ نہیں ہوگا، یہ اس کو صدقہ نہیں کہا جائے گا؟ پھر آگے اسی طرح، اور اس کا حدیث کا نمبر 4240 4241، اس میں بھی حضرت ابوبکر نے وہی جواب دیا، یہاں بھی وہی فقال ابو بکر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال لا نورث ما ترکنا صدقۃ۔ حضور نے فرمایا کہ ہم جو چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہے۔ صحیح بخاری حدیث کا نمبر 6588، حدیث کا نمبر 7335، پھر صحیح مسلم میں بھی اسی طرح، یہ صحیح مسلم ہے دارالسلام اور ریاض سعودی عرب کی چھپی، میں جلدی جلدی سپیڈ تیز کر دی ہے میں نے تاکہ زیادہ مواد جائے۔ اس کا بھی صفحہ نمبر ہے 779، دارالسلام اور ریاض سعودی عرب کی چھپی ہوئی کتاب، حدیث کا نمبر 4579 4580۔ یہاں بھی بلکہ باب یہ بند ہے، باب یہ قول النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا نورث ما ترکنا فہو صدقۃ، باب یہ باندھا ہے امام مسلم نے کہ حضور نے فرمایا ہم جو چھوڑ جائے، ما ترکنا، گھروں کو استثناء نہیں کیا، گھروں کو نکالا نہیں کہ میری ازواج کے گھر چھوڑ کے جو میں چھوڑوں گا وہ صدقہ ہوگا، یعنی پاک سیدہ فاطمہ الزہرا کو میری وراثت نہیں ملے گی چونکہ وہ جو کلیم کرے گی وہ صدقہ ہے، لیکن بیویوں کو نہیں وراثت سے محروم کیا جائے گا۔ یہ ہے مولوی صاحب کی سنیت۔ اسی طرح پھر صحیح مسلم کی حدیث کا نمبر 4582 4580 4579، اور اسی طرح پھر سلسلہ حدیث الصحیحہ امام ناصر الدین البانی کی، اس کی حدیث کا نمبر 2050، وہ بھی کہہ رہے ہیں ما ترکنا ہوا صدقۃ۔ اسی طرح فتح الباری امام ابن حجر اسقلانی کی فتح الباری جلد نمبر 12 حدیث کا نمبر 6347، مولوی پڑھ، وہاں بھی یہی لفظ ہے، حضرت ابوبکر کہہ رہے ہیں وہی لفظ
ला नूरसो मा तरकना सदकतुन, हजूर मा तरकना, जो छोड़ जाए, जो छोड़ जाए वो क्या है, वो सदका है। अब मुझे एक बात बताएं कि ये सारी किताबें, ये बुखारी, मुस्लिम, अबू दाऊद, नसाई, तिरमिजी, इसके अलावा हाकिम को पढ़ ले, कस्तलानी को, अस्कलानी को, इमाम अहमद बिन हंबल को पढ़ ले। मैंने चैलेंज किया कि एक सिंगल रवायत लेके आओ, सिंगल, कि जिसमें हजूर अलैहिस्सलाम ने यह फरमाया हो कि भाई ये जो घर है ना, उनके अलावा जो कुछ मैं छोड़ूंगा वो सदका है। या कुरान ने कहा, कुरान की कोई एक आयत बताओ कि जिसमें जो प्रॉपर्टी है, जो बंदे का तरका होता है, उसमें घर शामिल ना हो। तो क्या वो घर जो है, बीवी का जो 1/8 है या 1/4 है, अगर औलाद ना हो तो क्या वो घर के अलावा जो तरका होगा उसमें से वो हिस्सादार बनेगी? कोई शर्म कर, कोई हया कर। मैंने कहा तू एक सिंगल रवायत नहीं ला सकता। तो अब ये पता चला कि अगर दोनों तरफ से फंसेंगे, अब तो अगली जो किस्त आएगी उसमें तो मैं दलाइल दूंगा, अंबार लगाऊंगा कि अंबिया की विरासत तो होती है। ये दोनों तरफ फंसेंगे। अब ये कह रहा है कि वो जो घर थे वो रसूलुल्लाह ने हिबा किए थे, अब उसकी रवायत नहीं दे सका। अब मौलवी की तो नहीं ना हमने माननी। अब क्या आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम कुरान से हट के कोई बात कर सकते? फिर इसके अलावा हमारा इजमा इसके ऊपर, इमाम शाफी हो, इमाम मालिक हो, अहमद बिन हंबल हो, हर एक ने लिखा है कि जो रवायत कुरान से टकराए उस रवायत को तर्क किया जाएगा, कुरान को पकड़ा जाएगा। तो कुरान किसी एक मुकाम पे भी नहीं कहता जो भी तर्क किया, जो भी तर्का है उसमें से हिस्सा मिलेगा 1/8। और मौलवी कह रहा है कि नहीं, वो घर हजूर अलैहिस्सलाम की प्रॉपर्टी में नहीं थे, वो उनको हिबा किए थे, रवायत कोई नहीं, इसकी अपनी मर्जी। तो पता चला मैंने जो बात की थी, मैंने ये बात की थी कि वो जो घर है वो रसूलुल्लाह का घर है। तो लिहाजा अगर रसूलुल्लाह की अकलौती बेटी थी, वो जो आधे की हिस्सादार थी पूरी प्रॉपर्टी की, उनको हिस्सा नहीं मिला कि अंबिया की विरासत नहीं होती, तो जो बीवियां 1/8 की हिस्सादार थी उनको हिस्सा कैसे मिल गया? मौलवी साहब, ये तू अगर मगर दाएं बाएं आए शाएं करता रहेगा, तेरे पास नस्लें तेरी खत्म हो जाएंगी। तेरे पास दलील नहीं कोई कि तू इस तरह ला के दलील मुझे दिखाएगा ये हजूर ने फरमाया कि घरों को छोड़ के। तो जब वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्रॉपर्टी थी और उनके वारिस थे हजूर की औलाद, उनसे इजाजत लेनी थी। अगर तू ये कहता है कि वरासत होती नहीं, तो वरासत अगर होती भी नहीं तो फिर ना हजरत अबू बकर सिद्दीक के पास, ना हजरत उमर बिन खत्ताब के पास रजी अल्लाह ताला अन्हुमा, और ना माशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा, उनके पास यह हक बनता था कि उस घर में खुद रहें और उनको तदफीन की इजाजत दे। और पढ़ जाके जरा मसला, शरी मसला पढ़, तुझे पता चले कि जब तक मालक जमीन का इजाजत ना दे तो कब्र बन सकती है। दे फतवा कि जमीन के मालक के बगैर किसी की तदफीन हो सकती है, तो क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। इसलिए मैं आपको पैगाम देना चाहता हूं, जो लोग भी ब्लाइंड फॉलोअर बने हुए हैं, अल्लाह की इज्जत की कसम खा के, तो उनके पास और कोई जवाब ही नहीं। राफजी शिया सुन्नी नहीं, कोई माई का नाल मैं चैलेंज कर रहा हूं, इस मुफ्ती राशिद समेत हजारों लेक्चर पड़े हुए हैं मेरे सोशल मीडिया के ऊपर, हजारों। एक हवाला भी बताया कि मैंने शिया किताब का दिया। सुन्नियत ही बताता हूं, सुन्नियत ही पढ़ाता हूं, सुन्नियत ही दिखाता हूं, तो कहते हैं मैं गुस्ताख हूं। यारो मैं बुखारी पढ़ूं तो मैं गुस्ताख हूं, तो बुखारी लिखने वाला गुस्ताख क्यों नहीं? मैं मुस्लिम पढ़ के गुस्ताख हूं तो मुस्लिम लिखने वाला गुस्ताख क्यों नहीं? मैं अबू दाऊद पढ़ के गुस्ताख हूं तो लिखने वाला गुस्ताख क्यों नहीं? मैं नसाई पढ़ के गुस्ताख हूं तो लिखने वाला गुस्ताख क्यों नहीं? कोई शर्म करो, हया करो। तुम्हारे पास इसके सिवा और कोई चूरन ही नहीं है, कोई चूरन ही नहीं जो अहले बैत की अजमत की बात करे, अफजलियत की बात करे, रिफत की बात करे। तुम कह देते हो कि राफजी हो गया। पहले राफजी की तारीफ करना किसी वीडियो में, फिर मैं एक निश्चित रखूंगा और उसमें फिर खोल खोल के दिखाऊंगा कि मौलवी बता फिर कौन कौन से राफजी थे, फिर पता चलेगा कि राफजी कौन कौन था। कोई शर्म करो, कोई हया करो। मैं पैगाम देना चाहता हूं अपने दोस्त अहबाब को, बहनों को, बेटियों को, बाजियों को हाथ जोड़ के पैगाम देता हूं कि खुदा के लिए इन जैसे 100 कार्ड सुन्नियों को देख के सुन्नियत के बारे में दिल में मैल न लाना। सुन्नी तो होता ही वो है जो अहले बैत की अफजलियत का कायल हो। सुन्नी तो होता ही वो है जो पाक सईदा का जिक्र सुन के गर्दन झुका दे। ये है इनका तबका।
جو کہتے کہ معاذ اللہ پاک سیدہ خطا پر تھی، معاذ اللہ، کہتے یہ ہے سنی، ان کو ان کی اس طرح کی سنیت مبارک، میں تھوکتا ہوں تمہارے اس عقیدے پہ جو رسول کی بیٹی کو خطا پر کہے، جو کہ ان کا بنتا ہی نہیں تھا، ان کو حدیث کا پتہ ہی نہیں تھا، معاذ اللہ ان کو مغالطہ لگ گیا تھا، معاذ اللہ ان کو غلطی لگ گئی تھی، نقل کفر نباشد، یہ ہے ان کی سنیت۔ خدا کے لیے ان جیسے اہل بیت اطہار کے دشمنوں، ان ناسبیوں کو سن کے اہل بیت کے بارے میں یا سنیت کے بارے میں دل میں میل نہ لانا۔ سنیت وہی ہے جو قرآن کہتا ہے، سنیت وہی ہے جو مصطفیٰ کا فرمان کہتا ہے، سنیت وہی ہے جو حضور کے صحابہ بیان کر گئے، عبداللہ ابن مسعود بیان کر گئے، جو جابر بن عبداللہ انصاری بیان کر گئے، جو حضور کی اہل بیت اطہار بیان کر گئے، جو محدثین بیان کر گئے، وہ ہے سنیت۔ یہ مولویوں سے بچو، سنیوں سے بڑھ کر کوئی اہل بیت کی افضلیت کا قائل نہیں۔ یہ تو وہ، ان کو تو مولا علی علیہ السلام کے فضائل ہضم نہیں ہوتے، علی کی افضلیت کی بات کرو ابھی ان کو مروڑ شروع ہو جائیں گے۔ یہ ہے ان کی سنیت۔ اللہ تعالیٰ ایسے سنیوں سے ہمیں بچائے، تاجدار کائنات کی اہل بیت اطہار کی محبت کرنے کی ہمیں توفیق دے، حضور کے صحابہ کا ادب احترام کرنے کی توفیق دے، زندہ رکھے تو اسی عقیدے پہ، موت آئے تو اسی عقیدہ پہ۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔